Hi, this is Isha Ali, and I'm back with another conversation. Today's conversation is, in fact, a journey to sublime culture of Japan, its art, music, and its fusion with the enriching, vibrant, and colorful culture of Pakistan. And to have this conversation, we have with us today the Deputy Consul General of Japan, His Excellency Mr. Yasushi. Thank you for joining us today, sir. Thank you. Okay. Well, thank you. It's an absolute pleasure having you today here. My pleasure. So before we dive deep into the discussion and conversation about Japan and its cultural symbols, art and music, I would like to say that as an outsider, when I look at the Japanese culture, I think of minimalism, aesthetics, something very serene, very zen. How would you describe Japanese culture? आपके लिए Japanese culture कैसा है? Japanese culture, ठीक है. लेकिन मैंने आपसे बताया जैसा ये पहली मौका पे ये जब मैं इसी यूनिवर्सिटी में आ गया अप्रैल में तो ये लोगों के सामने मैंने बताया असल में पाकिस्तान और जापान के ज़्यादा फ़र्क नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि हम एशियन कंट्री हैं और सब लोग बुज़ुर्गों को इज़्ज़त कर रहे हैं और ज़्यादा फ़र्क मुझे समझ नहीं आ गई है लेकिन आपने बताया जैसा ये जापानी कल्चर सबसे बड़ा स्पेसिफिक फ़र्क पाकिस्तान से तो यही है जापानी कल्चर तो खामोशी सकाफ़त तो मिसाल तौर पर पाकिस्तानी फिल्म में बहुत ज़्यादा नॉइज़ी नहीं है लेकिन बहुत म्यूज़िक और नाचने भी मौसीकी नाचने हमेशा चलती है लेकिन जापानी फिल्म में खामोशी की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हम क्या कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दो बड़ी मुश्किल बात है एक तो इंडिया या पाकिस्तानियों से खामोश करना है लेकिन जापानियों को बात करना है तो जापानी लोग तो बहुत क्या कहते हैं मोडेस्ट तो ये मोडेस्टी तो जापानी कल्चर की बुनियाद में है लेकिन आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो जापानी कल्चर बहुत मशहूर बना रहे हैं पूरे दुनिया में तो ये जापानी जो पाकिस्तान में काम कर रहा मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और आजकल पाकिस्तान ख़ास तौर पर कराची में जापानी खाने के रेस्टोरेंट में भी तो अभी मशहूर अभी हासिल है तो ये तो है जापानी कल्चर की स्पेसिफिक पॉइंट तो खामोशी और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के जैसा इज़्ज़ती कल्चर है तो दोबारा बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान और जापान के दरमियान इतने ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं लगता जैसा आपने कहा कि जापान के कल्चर में ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी बहुत कॉमन है एंड आई थिंक एज एन आउटसाइडर भी जब हम देखते हैं तो सिंप्लिसिटी मिनिमलिज्म ये चीज़ें बहुत स्टैंड आउट करती हैं जापानीज कल्चर के बारे में बहुत अच्छा लफ्ज़ तो जितना मैंने पढ़ा जापानीज कल्चर के बारे में तो ये जानने का मौका मिला कि जापानीज कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है डिफरेंट रिलीजन से बुद्धिज्म से शिंटोइज्म से कन्फ्यूशनिज्म से तो इनकी वजह से भी ये सिंप्लिसिटी और मॉडेस्टी की वैल्यूज जापानीज कल्चर में आई हैं जी हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत अच्छा सवाल है जो आपने मुझे दिया क्योंकि मैं मेरा गांव तो इसे सिटी है इसे ISE तो इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज नहीं है इसे सिटी है तो इसे तो ऐसा शहर है जहाँ
پورے دنیا میں سب سے پرانے شینتو شرائن کا جگہ ہے. تو یہ جاپانیوں کے لیے پلگرم کا ڈیسٹینیشن جگہ ہے. تو مسلمانوں کے لیے سعودی عربیہ کے مکہ یا مدینہ جائیں گے یہ حج کرنے کے لیے. جاپانی لوگ تو میرے اپنے شہر تو پلگرم میں آ رہے ہیں. تو یہ شینتو شرائن موجود ہے جس کے پاس 250 سال سے پہلے 250 سال کی تاریخ ہے. بہت پرانے ہیں. یہ تو اصل میں بھی شینتوئسٹ ہوں. بدھزم تو نہیں ہے. لیکن جاپان شاید آپ پاکستانیوں کے لیے شاید جاپان تو کلچر نہیں ریلیجن کے لحاظ سے بہت فلیکسیبل والے ہیں. تو پرانے زمانے سے جاپان میں بدھزم شینتوئزم اور آپ نے بتایا جیسے منیملزم یہ تو مل کر جل کر یہ جاپان کی بہت واحد اور منفرد کلچر بنی. تو اصل میں تو یہ جگہ تو شینتوئسٹ کا یہ مرکز ہے. یہ میرا شہر ہے. یہ جاپان تو جزیرہ کنٹری ہے, جزیرہ ملک ہے. یہ جاپانی مین لینڈ کے بالکل مرکز میں موجود ہے. ٹوکیو اوساکا کیوٹو بہت مشہور ہے بیرونی ملکوں کے لیے. لیکن اسے سٹی جو میرے اپنے گاؤں بھی اور زیادہ مشہور حاصل کرنے کے لیے میں ذاتی طور پر کوشش کرنا چاہتا ہوں. اچھا, جیسے آپ نے ریلیجن کی بات کی کہ آپ مختلف ریلیجن ہے اور فلیکسیبلٹی بہت ہے, تو ایک بات ہم نے سنی, اب آپ یہ بتائیے کیا یہ درست ہے کہ نہیں کہ جو برتھ کے ریچول ہوتے ہیں when a baby is born تو وہ شنٹو ٹیمپلز میں جایا جاتا ہے, and when people die then they go to Buddhist جو ٹریڈیشنز ہے فالو کیے جاتے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ اور شادی کے وقت تو کرسچن چرچ صحیح معنوں میں ڈائیورسٹی جو ہے, ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے. جی ہاں, یہ بالکل صحیح ڈائیورسٹی ہے. صحیح ڈائیورسٹی. اچھا, جہاں ہم نے برتھ ڈیتھ اور میرج کی بات کی, تو اسی طرح ہر چیز میں ہر کلچر کے کچھ کلچرل سمبلز ہوتے ہیں جو who become more popular than other cultural symbols internationally. ٹھیک ہے, ہر کلچر میں بہت ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ گلوبلی زیادہ ریکگنائز ہوتی ہیں. فار انسٹنس جیسے اگر ہم جاپانیز کھانوں کی بات کریں, سوشی ہے, یہ جاپانیز ان ریسنٹ ٹائم اٹ ہیز بیکم ویری پاپولر. جاپانیز آرٹ, میوزک, فیشن, یہ سب چیزیں بہت اینیمے بہت پاپولر جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. تو کیا جاپان میں بھی انٹرنیشنل ویسٹرن یا ایسٹرن کلچرز کا اتنی ہی پاپولر ہیں جتنی جاپانیز کلچر سمبلز جاپان سے باہر پاپولر ہیں؟ بالکل. اگر آپ ٹوکیو جائے گی تو پورے دنیا کے کھانے ملتے ہیں. تو پاکستانی بھی ہے, انڈین بھی ہے, ویسٹرن سٹائل, کانٹیننٹل سٹائل کا بھی ہے, اور وسطی ایشیا کے کھانے بھی, اور مڈل ایسٹ والی بھی. تو سب قسم کے کھانے ملتے ہیں. اور جاپان آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. جاپان بیرونی ملکوں کی ثقافتی پانے کے لیے بہت فلیکسیبل اور پسند ہے, اور خاص طور پر نوجوانوں ینگر جنریشن کے لیے خاص طور پر یہ بیرونی ملکوں سے آنے والے کلچر پانے, تو یہ فیشن ہے, تو یہ ٹھیک ہے. تو کنسرویٹزم بھی ہے, نیشنلزم بھی ہے, لیکن ہم بہت فلیکسیبل ہیں یہ بیرونی ملکوں کے بیرونی ثقافتی پانے کے لیے. اور ہاں, یہ بہت دلچسپی بات ہے, جاپان میں کئی جگہ پہ کیا نام پاکستانی سٹی بنے, تو وہاں جائیں تو
بالکل اوتھینٹک پاکستانی ہونے ملتے ہیں تو اور انڈین بھی ہیں اور تھائی لینڈ تھائی فوڈ بھی ہے تو ہاں اب بالکل صحیح ہے مشہور ہیں اور پاپولر بہت زیادہ ہے دن بدن تو حاصل ہے پاپولیرٹی جی ہاں جاپانیز کلچر کے کچھ پرنسپلز ہیں جیسے کہ فرد جو ہے اس کی ضروریات اس کی خواہشات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنی ایک گروپ کی ہیں تو یعنی کہ کمیونٹی کو اور گروپ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے پھر ہم نے ایک چیز پڑھی جاپانیز کلچر کے بارے میں اگر میں غلط پروناؤنس کروں تو آپ پلیز مجھے صحیح کر دیجیے گا کریکٹ کر دیجیے گا کہ کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہونی چاہیے جس کو شاید وابی وسابی یہی ہے یہی کہتے ہیں تو اس طرح کے کچھ پرنسپلز جو ہیں وہ ہمیں سننے میں آتے ہیں ہم پڑھتے بھی ہیں لٹریچر میں جاپانیز کلچر کو لے کے تو ان کا کتنا امپیکٹ ہے کہ کمیونٹی کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے کمیونٹی بلڈنگ کو جاپانیز کلچر میں ایز کمپیئر ٹو انڈیویجول نیڈس اور کنزرویشن کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے یہ جاپان کی ڈیولپمنٹ کا راز ہے انڈیویڈیولزم نہیں ہے انڈیویڈیولزم کا اہم تو ریلیٹیولی کم ہے مقابلے میں میں کبھی کبھی میرے اپنے پاکستانی دوستوں سے کہہ رہا ہوں میں وضاحت کے ساتھ یہ بتاؤں گا 10 جاپانی ہیں تو وہ جاپانی تو ایک جاپانی کے پاس ایک پاؤ ہے تو وہ 10 جاپانی جمع کرتے ہیں یہ تو ٹوٹلی تو 1 تو ٹوٹلی 10 نہیں ہے ہزار 10,000 ملین ٹریلین یہ جاپانی کمیونٹی کے مضبوط اور طاقت کا راز ہے تو ہم پرانے زمانے سے جاپان میں ایسے تعلیمات ہیں تو انڈیویڈیولزم تو ٹھیک نہیں ہے تو میرے اپنے دوست کے ساتھ اچھے تعلقات بنے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنے لیکن مجھے لگ رہا ہے پاکستان تو یہ بالکل مختلف ہے پاکستانی جس کے پاس 10 پاور ہیں وہ پاکستانی وہ ایسا پاکستانی 10 پاکستانی جمع کر کے تو 100 نہیں ہے مائنس تو سب لوگ تو یہ لڑائی کر رہے ہیں مثال طور پر راستے میں ایک بڑا رخ ہے تو وہ ملتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ریموو نہیں کرتے وہ دوسرے ملکوں کے سامنے یہ رخ لایا ہے لیکن جاپانی سوسائٹی ایسا نہیں ہے تو کمیونٹی بہت تعاون کر کے یہ تو مشکلات یہ حل کرنے کے لیے تو اکٹھے کر کے یہ کیا نام یونٹی کا پاور ہے اور وابی سابی جو آپ نے مینشن کی یہ بھی جاپانی کلچر کی سمپلسٹی کا راز ہے خاموشی وابی سابی کا مطلب تو یہی ہے تو موڈسٹی اور خاموشی اور تمیز ہے میں نہیں کر رہا ہوں پاکستانی تو تمیز نہیں ایسا نہیں کر رہا ہوں نہیں کہیں کھا رہا ہوں لیکن جاپانی لوگوں کے مقابلے میں نہیں سوری پاکستانی لوگوں کے مقابلے میں جاپانی لوگوں ایسی ایلیمنٹس تو بہت مضبوط ہیں لیکن عائشہ صاحبہ یہ بھی کہنا پڑے گا مجھے
آج گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، یہ اپیل کرنے کی بھی بہت امپورٹنٹ اہم ہے. یہ انٹرنیشنل کانفرنس بھی ہے، ملٹی لاترل کانفرنس کی جگہ پہ. پاکستان بہت مضبوط اور اپیل پاور بہت زیادہ ہے، لیکن جاپان تو کیا نام یک لفظ مونولنگل سوسائٹی کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں ہے اتنی اچھی لفظ صلاحیت جتنی آپ کے پاس ہے. تو آنے والے دنوں میں فیوچر آئندہ میں کیا بنے گا مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ وابی سابی جیسا بنیادی جاپانی ثقافتی یہ تو پرماننٹ ہمارے جاپانیوں کے ذہن میں اور دل میں موجود نہیں ہے، میرا خیال ہے یہی. صحیح. تو آپ نے بہت زبردست ایکسپلین کیا ان دونوں فلاسفیز کو. گلوبلائزیشن کی بات کی، جیسے بہت سارے اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، گلوبلائزیشن انٹرنیٹ کا دور ہے، سو فاصلے جو ہیں، ڈسٹینسز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انٹریکشن بہت ہے. انٹرنیشنل انفلوئنس کسی بھی کنٹری میں ہو ان کے لوکل کلچر پہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. جہاں جب ہم کلچر اور انٹرنیشنل کلچر کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جاپان از نون ٹو بی کلچرل سپر پاور، ٹھیک ہے، اینڈ بیکاز آف how much efforts they have put in for cultural exchange, whether it's about fashion, music, food, art, and so much more. So آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کلچرل ایکسچینج اور کلچرل ایکسپوجر، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، یہ کس طریقے سے ملکوں کے تعلقات کو بہتر بناتا ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ جیسے صاحبہ یہ بھی بہت ویری عجیب یونیک فینومینا ہم پاک جاپان دو طرفہ تعلقات میں. ہم دو ملکوں میں بہت اچھے تعلقات بنے 1952 جب پاک جاپان ڈپلومیٹک ریلیشن میں تو گورنمنٹ تو حکومتی سطح پہ بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن گراس روٹ لیول کا بھی یہ بھی اور مضبوط کرنا پڑے گا ہمیں. تو یہ بالکل یہ ضروریات تو میں ہمیشہ محسوس کر رہا ہوں. تو اسی موقع استعمال کر کے میں بتانا چاہوں گا ہماری کانسٹیٹیوشن جاپان کانسلیٹ تو زیادہ کسی قسم کے اچھے کلچرل فنکشن منعقد ہو رہا ہے. تو مثال طور پر ایک مثالی بات تو یہی ہے جو آنے والے نومبر 16 سیٹرڈے کو آرٹس کاؤنسل پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے، جاپان فیسٹ. یہ تو ہمارے ایک سال میں سب سے بڑا کلچرل فنکشن ہے. تو اس میں یہ بہت اچھا ملتا ہے، موقع ملے گا یہ پاکستانیوں کے لیے. جب میں اسلام آباد سے کراچی میں شفٹ کیا 2 سال پہلے، یہ بہت زیادہ فرق میں نے دیکھا اسلام آباد اور کراچی کے درمیان. اسلام آباد میں اتنی زیادہ مشہور نہیں ملا جاپانی کلچر ان کے لیے. ملتا ہے لیکن بہت کم، شاید آبادی ہونے کی وجہ سے. لیکن کراچی میں بالکل حیران تھا، پاکستانی کاسپلیئر موجود ہیں کراچی میں. تو اتنی گہری تاثرات جاپانی کلچر کی تاثرات ملتی ہیں، یہ تو مجھے میں بہت حیران تھا. اور میں سوچا یہ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے، بگ چانس. آج کل جاپان تو پاکستان کے لیے سب سے بڑا ڈونر
2001 تک. ویسے اسی سال 2024 تو یہ 70 سال کی اینیورسری ہے جب جاپانی حکومت شروع کیا پاکستان سے یہ ODA شروع کیا. اسی سال تو 70 سال کی اینیورسری ہے. ویسے ہاں ہم 2001 تک پاکستان میں ٹاپ رہا تھا لیکن اس کے بعد سال بعد سال تو ہماری پریزنس تو چھوٹی ہو رہی ہے. اس کے برعکس چائنا کی پریزنس تو بہت زیادہ ہے آج کل تو بہت زیادہ مضبوط تعلقات بنی ہیں. لیکن کلچر تو بہت ہمارے لیے بہت سب سے بڑا اور بہترین ڈپلومیٹک ٹول ہوگا. ایسے کلچرل فنکشن جو ہمارے کونسلز منعقد کر رہے ہیں اس میں پاکستانیوں کے لیے کیا نام یہ جاپان کو نکلنا اور دکھانے کے لیے بہت اچھے ہیں. آپ نے بتایا جاپان تو کلچرل سپر پاور بتایا تو بہت بہت شکریہ. یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ذاتی طور میں جنوبی کوریا تو ہمارے علاقائی یہ مشرقی ایشیا میں سب سے بڑا کلچرل سپر پاور تو میں سوچا تھا جنوبی کوریا تھا لیکن آج مجھے معلوم تھا تو سمجھ آ گیا. تو جاپان پاکستان میں بھی تو کلچرل سپر پاور تو سمجھتے ہیں تو بہت بہت شکریہ. Korea, no doubt, in recent times Korean culture has gained a lot of popularity. But اگر آپ کو میں اپنی personal life example quote کروں that اسلام آباد میں growing up in اسلام آباد جاپنیز حکومت کی تعاون سے جو پارکس بنے وہاں پہ جو ہاسپٹلس بنے they have always been a big part of our lives. بہت پرانے زمانے کے جس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ میں بھی بہت پرانے زمانے کی ہوں. بٹ the influence has always been there. And جہاں اینیمے کی بات کریں بالکل ابھی ریسنٹ ٹائمز میں بہت پاپولر ہو گیا ہے لیکن اینیمیٹیڈ موویز لائک کی جو اسٹوڈیو گلبی کی پروڈکشنز رہی ہیں وہ ہم اس وقت سے جو ہے دیکھتے آ رہے ہیں اور وہ جنریشن آفٹر جنریشن لنکڈ رہی ہے جاپانیز کلچر کے ساتھ. چاہے وہ جاپانیز آرٹ آف ایکبانا ہو چاہے جاپانیز فوڈ ہو یہ سب چیزیں پاکستان میں لائک یو سیڈ بہت پاپولر رہی ہیں. شاید کراچی کے بنسبت اسلام آباد میں تھوڑی کم ہو لیکن پاپولیرٹی ہیز آلویز بین دیئر اینڈ بالکل اور اس کا انفلوئنس بھی رہا ہے. آپ نے بات کی کلچرل ایونٹ کی جس میں میوزک بھی ہوگا اور مختلف اور کلچر سے ریلیٹڈ جو ہیں ایونٹس ہوں گے اس کے اندر. تو ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کلچر کی وہ ہے میوزک. کہ جب ہم جاپانیز میوزک کی بات کرتے ہیں تو فوک میوزک میں کچھ انسٹرومنٹس جو ہے وہ دے اسٹینڈ آؤٹ. چاہے وہ جاپانیز ڈرم ہو جو آئی تھنک وارز میں بھی یوز ہوتا تھا اور پیس ٹائم بھی کافی پاپولر رہا اوور سینچریز اینڈ سینچریز. اینڈ پھر فورن انفلوئنس جب آنا شروع ہوا ویسٹرن میوزک کا جاپان میں تو ایک فیوژن میوزک کریٹ ہوا وہاں پہ اور اب وہ میوزک یہاں پہ پاکستان میں آپ لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے لوکل آرٹسٹ کے ساتھ ایک فیوژن میوزک کا ایک ایونٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے دیٹ واٹ شوڈ وی لک فارورڈ ٹو. اور اس میوزک میں جو اس ایونٹ میں میوزیکل ایونٹ میں جو آرٹسٹ ہیں ان سے بھی آج ہمیں بات کرنے کا موقع ملے گا. تو پہلے آپ تھوڑا سا اس ایونٹ کے بارے میں بتائیے میوزیکل ایونٹ میں. اینڈ جہاں تک ہم نے دیکھا آپ کا خود بھی میوزک سے تعلق ہے یو آر آلسو اے میوزیشین. تو کس طرح کی کولیبریشن ہوگی واٹ شوڈ وی لک فارورڈ ٹو ان دیٹ ایونٹ. میں موسیقار نہیں ہوں سفارت کا لیکن بہت بڑا کلچرل ایونٹ فنکشن منعقد ہو رہا ہے. تو اس میں 2 جگہ پہ تقسیم کر سکتے ہیں. یہ دن کے وقت کا پروگرام اور شام کے. تو شام کے وقت میں پروگرام نہیں دن کے وقت میں تو جاپانی مارشل آرٹس ڈیمونسٹریشن بھی ہے اور کاسپلیئر کے مقابلہ کانٹیسٹ کمپٹیشن بھی ہے اور جاپانی ڈانسر کی کھتاک ڈانس
नहीं है, तो वो इस्लामाबाद से आ रही हैं। और उसके अलावा शाम के प्रोग्राम में मैं खुद पाकिस्तानी लोकल बट लेजेंडरी मौसीकारों के साथ कोलैबोरेशन पे म्यूज़िक कॉन्सर्ट हाजिर करना चाहते हैं हम। लेकिन मेरे लिए बहुत फ़ख्र है और इज़्ज़त की बात है वज़ीर अली साहब जैसा लेजेंड म्यूजिशियन, लेजेंड मौसीकार, ग्लोकार के साथ मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल कोशिश करना है, क्योंकि वज़ीर साहब के साथ वज़ीर साहब फॉलो करने के लिए बहुत कोशिश करना है मुझे, तो क्योंकि तो इसके सूफी रॉक और जापानी मौसीकी के दरमियान तो इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं है जितनी वेस्टर्न म्यूज़िक रॉक या जैज़ जैसे। लेकिन असल में कल रात को हम जैम सेशन की, इसमें मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल, ये कोड प्रोग्रेशन बहुत हमारे जापानियों के लिए यूनिक है, डायनाटोनिक नहीं है, बहुत यूनिक है और रिज़म पैटर्न भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन इंशाल्लाह मैं इसे फॉलो कर सकता हूँ और हर 16 में अच्छे परफॉर्मेंस लोगों से दिखाना है। So this sounds very exciting and I'm looking forward to this collaboration. अभी हम कुछ देर में जो हमारे साथ लेजेंडरी सिंगर मौजूद है वज़ीर अली साहब, उनसे भी बात करेंगे और देखते हैं कि उनके क्या प्लान्स हैं इस इवेंट के लिए and how does he feel about it. प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, उदास में मेरा सब यार न पास में, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका ना तेरा आँखों के सागर। म्यूजिक और कल्चरल फ्यूजन की बात हो रही है और एक अपकमिंग इवेंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया, तो उस अपकमिंग इवेंट में जो हमारे साथ पास आर्टिस्ट होंगे जो जापानीज म्यूजिक के साथ एक फ्यूजन म्यूजिक क्रिएट करेंगे, he has also joined us here today and we would thank him for joining us today. वज़ीर अली साहब, thank you very much for coming on. Thank you. अच्छा, सूफी रॉक थीम है इस इवेंट का और बिल्कुल ये ऐसी है। कुछ बताइए कैसा फ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट शुड वी लुक फॉरवर्ड टू और किस तरह का फ्यूजन और डाइवर्सिटी इस इवेंट में देखने को मिलेगी? इसमें सबसे पहले तो ये एक इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त है और जो हमारे नाकागावा साहब की तरफ से लिया गया है, उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम चूँकि पाकिस्तानी म्यूज़िक और हम जापनीज़ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो उसमें हमने जो ख़ास तौर पे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कुछ गाने हैं जिनको हमने उसको ज़रा सूफ़ी रॉक स्टाइल के अंदर थोड़ा सा ज़रा जैम किया है और आई होप कि लोग जब सुनेंगे तो लोगों को एक बहुत ही नया प्रैक्टिकल और कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा इंशाल्लाह। सो हर म्यूजिक का एक अपना एसेंस होता है। जी जी जब बिल्कुल। आप दो डिफरेंट म्यूजिक्स को यू ब्रिंगिंग देम टुगेदर फॉर द फ्यूजन, सो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? वाज इट डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, एक्साइटिंग? कैसा रहा ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, म्यूज़िक एक ऐसी लैंग्वेज है जो मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया में हर इंसान समझता है। तो जब हम उस लैंग्वेज में किसी को कुछ बताने की कोशिश करेंगे और दो मुख्तलिफ तहजीबों के लोग, तो लोगों को कुछ ज़रा थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए ना, कुछ अलग थोड़ा सा ज़रा मिलेगा और वो एसेंस ऐसा होगा, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह, क्योंकि 16 नवंबर हमारा ये इवेंट है
اور ہم اس کی تیاریوں میں ہیں آج کل. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو میسج ہے لوگوں کو پہنچانے کے حوالے سے، خاص طور پہ جیسے سر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یوتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے لیجنڈری میوزیشنس کو پہچانیں، انہوں نے کیا کام کیا، اور کیونکہ وہ تو بہت سارا کام ایسا ہے جو آلریڈی بہت کچھ کر چکے ہیں. ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہے ہیں آج کے دور میں رہتے ہوئے. تو بس ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس میسج کو جو ہمارے لیجنڈس نے دیا ہوا ہے، ہم اس میسج کو تھوڑا سا اور خوبصورت کر کے کوشش کریں کہ وہ ہم لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. زبردست، کیا بات ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی دیٹ میوزک از اے لینگویج جی ہاں، جس میں جس کے تھرو آپ کسی کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح ہے. میوزک ایک ایسی لینگویج ہے جسے ہر آدمی سمجھتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں نے جس طرح میوزک کو لیا ہے، یہ ایک احساس کا نام ہے جسے آپ ڈیلیور کرتے ہیں. ہمیں الفاظ مل جاتے ہیں جنہیں ہم لیرکس کہتے ہیں، ہمیں میلوڈی مل جاتی ہے. ان دونوں چیزوں کا خوبصورت کمبینیشن اپنے سننے والے تک پہنچانا شاید یہ ایک آرٹسٹ کا کام ہے، اور ہم یہی کوشش کریں گے. We're really looking forward to this collaboration and جہاں تک لوگوں کو ملانا، لوگوں میں کنیکشن ڈیولپ کرنے کی بات ہے، so I believe that music can really bring people together whether locally اور انٹرنیشنلی. کسی بھی ثقافت سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی زبان سے آپ کا تعلق ہو، میوزک ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ ڈسٹینسز جو ہیں ختم کر سکتے ہیں اور ہارمونی کو بالکل. آپ promote کر میوزک کے سکتے ہیں. تھرو آپ اپنا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ سوسائٹی کے اندر آپ پوری سوسائٹی کو اس طرح لیں، کیونکہ میوزک ہمارے یہاں، اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ہمارے یہاں تھوڑا سا ذرا ہمیشہ کچھ پرابلمز رہی ہیں میوزک کے ساتھ، کیونکہ میں تو بہت عرصے سے یہ ساری چیزیں دیکھتا آیا ہوں. مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب ہم اس لینگویج میں کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے سمجھانا. اور کولیبریشن ہو بھی اسی لیے رہی ہے کیونکہ کچھ ہم ڈفرینٹ انسٹرومنٹس کے ساتھ ہم وہ روایتی انداز میں پیش نہیں کریں گے لوگوں کے لیے. ہم نے کچھ اس طرح اس میں رکھا ہے، ہم تھوڑا سا ذرا اس کو تھوڑا ذرا لوگوں کے لیے فنکی بھی ہو، لوگوں کو اس کو ایکسیپٹ کریں لوگ کہ ہاں یہ ایک الگ ڈفرینٹ ٹائپ ہے. تو بس اس پہ ہماری ایک کوشش ہوگی اور میسج ہوگا جو ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں تک پہنچے، تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو کہ میوزک، ہاں میوزک لوگوں کو واقعی میں تھوڑا سکون تو دیتا ہے. میں نے یہ لفظ تھوڑا اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ اس پہ بھی تھوڑا سا پرابلم ہمیں پاکستان میں فیس کرنا پڑتا ہے. تو میوزک میں مجھے ایسا لگتا ہے آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. So what a beautiful thought, sir. And before we move on to the very important part of this podcast, that is listening to your beautiful music and beautiful voice, one last thing, any message for the youth, especially because jo aapne event arrange kiya hai aur jo essence hai, that is to convey this message to youth that how the legendary musicians have worked over time and what has been their contribution to the music. So آپ کا کوئی میسج یوتھ کے لیے؟ سب سے مجھے جو لگتا ہے جو سب سے خاص چیز ہے وہ یہ کہ جب تک ہمارے یہاں لوگ یہ اویئرنیس پیدا نہیں کریں گے کہ ہم نے سننا کیا ہے. دیکھیں ہم میوزک کرتے ہیں، میں نے آج تک یہی دیکھا ہے، یہ اگر میں گاتا ہوں تو یہ گلا تو میں استعمال کر رہا ہوں، مگر میرا کام بیسیکلی میرے کان کا ہے. کیا میں نے سنا؟ تو وہ سننے والے کان ہمیں جو ہے نا وہ پیدا کرنے ہیں. اچھا میوزک سننا، اس سے اس کو محسوس کرنا، ہم شاید اس چیز پہ محنت کر رہے ہیں کہ لوگ اچھا میوزک سنیں. اور میسج یہی ہے کہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہ وہ ہر طرح کا میوزک سنیں. آپ سب کچھ سنتے ہیں، پوری دنیا کا ہم نے بھی سنا، ہم سے پہلے والے لوگوں نے بھی سنا، اور ہمارے بعد جو اب نئے لوگ آ رہے ہیں تو وہ سب ہر طرح کا میوزک سن رہے ہیں. تو آپ میوزک، ہر طرح کے میوزک کو سننے کے بعد کم از کم اس سے کوئی جو میسج آپ کو مل رہے ہیں ان میسج پہ تھوڑا سا کام کرنا ہے. کیونکہ خالی ایسا نہیں ہے کہ میں خالی میوزک سنوں، مجھے شور شرابہ سننے کو ملے اور اس کے بعد میں خاموش ہو جاؤں، تو ایسا نہیں ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو میسج ہی ہم یہ دے رہے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت بات ہے. اگر میں کوئی شاعری پیش کر رہا ہوں یا میں کوئی میلوڈی پیش کر رہا ہوں تو اس میں میسج ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک خوبصورت بات کی بات کر رہے ہیں. ہم اس کو تھوڑا سا ذرا خاص کر رہے ہیں کہ ہم نے اس بات کو نارمل بیہیویئر سے نکال کے اس کو خوبصورت بنا دیا. اب آپ وہی والی بات ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو پسند آتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں آتا، مگر ہمیں شاید اس سے یہ فرق نہیں پڑتا.
ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمارا وہ میسج جس پہ ہم نے بہت محنت کی ہے، کیونکہ بہت محنت کا کام ہے، اور آپ ایک گانا جو سنتے ہیں وہ 3 سے 4 منٹ کا گانا ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے کئی مہینوں کی محنت ہوتی ہے. آپ کو ایک ایک پارٹس دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے سارے ڈائنامکس دیکھنے پڑتے ہیں، آپ کو لیرکس کا ویٹ دیکھنا پڑتا ہے. تو ان ساری چیزوں پہ محنت ہونے کے بعد وہ 5 منٹ لوگ اس 5 منٹ کو ہمیں دیں تاکہ ان کو ہم اپنا میسج صحیح ان کو ڈیلیور کر سکیں. بس یہ ایک میرا میسج ہے، جو میسج آپ کو ملے اس کو سمجھے ضرور. What a wonderful thing to say that تعلیم و تربیت ہر فیلڈ میں امپورٹنٹ ہے. بہت لوگوں کو سکھانا بہت کہ کیا انہوں نے سننا ہے اور اسے کیا سمجھنا ہے. جی جی That بالکل. is extremely important. So thank you so much for joining us تھینک یو today, جی، Vaji بہت sir. شکریہ. Thank you for joining us today. Today's conversation was all about the values of harmony and humility and community building and how deeply they influence the Japanese culture. We also talk about the soft power and cultural diplomacy and how it redefines bilateral relations for any country, and how Japanese are known for being this cultural superpower in the world, and how popular Japanese food, art, music, and different values are here in Pakistan. Thank you for joining us.